अस्सलाम वालेकुम। सीरियत 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी अपनी या किसी दूसरे की क्या इंडिविजुअल स्ट्रगल्स चल रही हैं किसी भी वक्त पे, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी बात अच्छी ना लगे या उनकी कोई हरकत अच्छी ना लगे, तो इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए सिचुएशन से, काम डाउन करें और फिर जाके सिचुएशन से डील करें। हर दिन का आगाज एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही होगा, एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, देखना रिज़्क़ हलाल का काम करना, हराम से बचते रहना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के करीब लोग आएंगे बैतुल्लाह का सफ़र करने के लिए, परागंदा उनके बाल होंगे, मुल्तज़म पे खड़े होकर ये कहेंगे, या रब या रब या रब, ए अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमा दे, ए अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उनमें से किसी की दुआ को भी कबूल नहीं फरमाऊंगा, क्योंकि व मलबसुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम, उनका खाना पीना लिबास उनका हराम का होगा। मैं ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं करता। अगर चाहते हो इबादत में मज़ा आए तो रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत अपनाते रहें। अच्छी अगर कोई चीज़ लगती है, किसी की कोई हैबिट आपको अच्छी लगती है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें और कभी बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई एक चीज़ है जो कि ज़िंदगी में थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है तो वो एक्चुअली में बदलाव है। और बदलते हुए मौसम की बात किस तरह से हम आज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है फैसलाबाद शहर में बादल छाए हुए हैं और कल रात से बारिश देखने को मिल रही है। बहुत सारे इलाकों में, ज़्यादातर इलाकों में इनफैक्ट बारिश हो रही है, कॉन्टिन्यूस बारिश है और कभी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इस सुबह जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मुझे रास्ते में नजर आए, जहाँ पर बादल जो थे वो आसमान पर छाए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन हाँ, बारिश जो अच्छी चीज़ें लेकर आती है, थोड़ी सी मसाइल भी हमें सामना करना पड़ता है। रमज़ान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करते हैं उनसे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा रमज़ान, किस तरह के मौसम की सूरत हाल हैं? क्या आज पूरा दिन हमें फैसलाबाद शहर में बारिश देखने को मिलेगी? जी फातिमा, आपका पहला सवाल ये है कि मुझे लगता है शायद कॉल हमारी जो है ड्रॉप हो गई है, बिकॉज ऑफ कॉल्स आपको पता है कि सिग्नल्स का इशू भी हो जाता है जब बारिश होती है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दफा फिर कोशिश करते हैं। रमज़ान, आप हमारे साथ अभी भी मौजूद है? जी फातिमा, मैं सुन रहा हूँ। तो रमज़ान, मैं आपसे पूछ रही थी, सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू रहा है इसलिए शायद आपको आवाज नहीं आ रही। मैं पूछ रही थी कि क्या आज का पूरा दिन फैसलाबाद शहर में बारिश होती रहेगी या किस तरह की सूरत हाल होंगे कुछ घंटे में? फातिमा, सबसे पहले तो ये है कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो इस वक्त सब खुशगवार इसलिए है कि सर्दियों की और साल की ये पहली बारिश है और ये न सिर्फ फैसलाबाद में है बल्कि जहां जहां पर भी 41 के नाज़रीन बैठे हैं फैसलाबाद डिवीजन भर में, सूरत हाल इससे मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। सुरमई बादल कल ही फैसलाबाद में दाखिल हो चुके थे और आज इन्होंने फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में बरसना भी शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भी रिमझिम की इतलात जो थी वो मौसूल हुई, लेकिन आज जो है वो बाज़ाब्ता बूंदाबांदी फैसलाबाद जिला भर में तो हुई, इसके साथ साथ डिवीजन के दीगर जिला में भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही है और ये सिलसिला जो है वो रात गए वक्फे वक्फे से शुरू हुआ और अभी तक जो है वो जारी है। और जैसा आपने पूछा कि क्या आज सारा दिन, तो तवक्को ये की जा रही है कि ये सिलसिला आइंदा रोज तक भी जारी रहेगा। कहीं पर सुरमई बादल जो है वो अपना रंग जमाएंगे तो कहीं ये बादल बरस कर फैसलाबाद के ठंडे मौसम को मजीद ठंडा कर करेंगे।
اور توقع یہ بھی ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا. نہ صرف مسئلہ ابر آلود رہے گا تاہم سردی کی شدت جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ برقرار رہے گی. لیکن اس موسم کے سبب جو اچھی چیزیں فیصل آبادوں کو ملی ہیں وہ یہ ہے کہ فضائی آلودگی سے چھٹکارا ملا ہے, اسموک سے چھٹکارا ملا ہے, اور اس کے نتائج یہ ملیں گے کہ ماہرین صحت اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اب جو فضائی آلودگی کے سبب وبائی امراض پھیل رہے تھے ان کو بریک لگے گی, گلے کی خراش کے مسئلے حل ہوں گے, زکام, فلو اور اس طرح کی دیگر جو بیماریاں ہیں ان سے بھی جان چھوٹنے کا جو ہے وہ امکان ہے. اچھا جی, تو جس طرح سے آپ نے سنا رمضان نے آپ کو بتایا کہ آج موسم کی صورتحال کس طرح سے آگے رہیں گے, پورا دن امکانات ہیں کہ ٹھنڈ اسی طرح سے مینٹین رہے گی. بہت بہت شکریہ رمضان اس اپڈیٹ کے لیے, اور کوشش کریں اپنے آپ کو تھوڑا سا کور کر کے رکھیں. اسپیشلی موسم کچھ اس طرح کا ہے کہ گلا خراب ہو جاتا ہے, زکام ہو جاتا ہے, بخار بہت سارے لوگوں کو ہو رہا ہے, تو کوشش کریں اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلیں, اور اسپیشلی سر کو جو ہے کور کریں. اور اگر آپ موٹر بائک پہ ٹریول کر رہے ہیں تو بارش میں نکلنا پڑ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں, تو جیکٹس کا لازمی طور پہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو تھوڑا بچا کے رکھیں, ہیٹر کا استعمال کریں, اور بالکل گرم کمروں سے جو ہے فوری طور پہ باہر نہ نکل جائیں. تھوڑی کوشش کریں تھوڑی دیر پہلے ہی ہیٹر کو بند کر دیں تاکہ آپ کو ٹھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے بھی کئی سارے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں آج کے موسم کی, آپ کو پتا ہے کہ کوشش رہتی ہے ہماری ہمیشہ کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھے, اس لیے ہم نے سوچا کہ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے موسم کی بات کر لیتے ہیں. اگر میں اوور آل ٹمپریچر کی بات کروں تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ 14 ڈگریز رہے گا, اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 10 ڈگریز رہے گا. اور ہوا کے حوالے سے بات کریں تو آج ہوا بالکل نہیں تھی صبح اس وقت جب میں نے دیکھا تھا. پریڈکشن کے حوالے سے اگر پورے دن میں دیکھیں تو کچھ اور گھنٹے بارش ہوگی, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بارش رک جائے, اور ایسے ہی کل بادل چھائے رہیں گے آسمان کے اوپر, اور پرسوں پھر امکانات ہیں کہ بارش ہمیں ہوتی ہوئی فیصل آباد شہر میں نظر آئے گی. یعنی کہ سلسلہ جو ہے اگلے کچھ دنوں تک چلتا رہے گا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کو اپڈیٹڈ رکھے فیصل آباد شہر کے ڈفرنٹ مسائل کے حوالے سے, ڈفرنٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات چیت کرتے رہیں. اگر فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی بات کریں, انڈسٹری کی بات کریں, تو ایک طرف جہاں پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں کووڈ-19 کی وجہ سے آئی ہیں اور 2021 میں بھی ہم نے ایک بوسٹ دیکھا انڈسٹری کے اندر, وہیں پر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ 2021 کے اندر کنٹینیوس ہمیں دیکھنے کو ملے, جہاں پر کاٹن شارٹیج بھی ایک حصہ تھا, مہنگائی جہاں پر بڑھ رہی ہے, فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں, اوور آل پروڈکٹس کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی بائنگ پاور نہیں بڑھ رہی ہے. بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے فوری طور پہ ان چیزوں پر کام کیا جائے, لیکن آپ کو پتا ہے ہمیشہ کہ ہم آپ کو مسائل ہم نہیں بتاتے, ہم ہمیشہ انڈسٹری کے لوگوں کو, انسائڈرز کو بلاتے ہیں تاکہ وہ خود اپنی کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں, جو بھی ایشوز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, ان کے بارے میں بات کریں. آج بھی کچھ ایسا ہی کریں گے. بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جو کاشف ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں PHMA کے, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ شراز بٹ بھی موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. شراز آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, کاشف صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بارش کے اندر آپ لوگوں نے آج اتنی صبح ہمارے ساتھ شو میں جوائن کیا آپ لوگوں نے ہمیں, تو مجھے خود پتا چل رہا تھا راستے میں آتے ہوئے کتنا مشکل ہے یہ سفر طے کرنا, تو اس لیے بہت بہت ایکسٹرا ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں. اگر اسپیشلی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں شراز آپ کو پتا ہے ہمیں 2021 کے اندر دیکھنے کو ملے ہیں. 2022 شروع ہو چکا ہے, کیا یہی مسائل کنٹینیوڈ رہیں گے یا کہیں پہ امپروومنٹ نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمہ دیکھیں کہ مسائل اور فوائد یہ تو ساتھ ساتھ ہی ہیں, انڈسٹری کے بھی اور زندگی کے بھی. اور جس سے آپ نے بارش کی بات کی تو بارش سے ہی شروع کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ آج سب کا موڈ جو ہے وہ بارش کی طرف زیادہ, بارش کی طرف زیادہ اس لیے ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. کچھ واسا کے مسائل ہیں جو کہ شہر میں جنم لیتے ہیں, کچھ الیکٹریسٹی کے پرابلمز ہیں, تو انہی کی وجہ سے انہی سے شروعات ہوتی ہے. ہم بارش کی دعا بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریپریکاشن سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا انڈسٹری کی آپ نے بات کی تو نو ڈاؤٹ انڈسٹری نے کافی ترقی کی ہے, اور خاص طور پر بات کی جائے ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے گورنمنٹ نے ان کو سم ہاؤ اچیو بھی کیا ہے. آپ ایکسپورٹ کے فگرز دیکھ لیں, پاکستان اسٹیٹسٹکس بیورو کے اگر آپ فگرز نکال کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین دا پریویس گورنمنٹ ایکسپورٹ اینڈ کرنٹ گورنمنٹ. آپ کو اس میں ایک نمایاں ڈفرنس نظر آئے گا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی ہمیشہ سے انٹینشن یہی رہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کو بوسٹ اپ کریں, اور یہ انٹینشن اس انٹینشن کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ناٹ بینگ پولیٹیکل, لیکن اس انٹینشن کے اوپر, ان کی سوچ کے اوپر, ان کے ارادے کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز.
اور دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو خاص طور پہ بات کی جائے انڈسٹری کو جو چیلنجز کا سامنا ہے, جو پرابلمز کا سامنا ہے, اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس وقت ان کے ڈی ایل ٹی ایل جو ڈیلے ہو رہے ہیں, وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے پرومس تو کیا تھا کہ ڈی ایل ٹی ایل اور ریفنڈز جو ہیں وہ ملتے رہیں گے اور کنٹینیوز ملتے رہیں گے, لیکن وہ ملنا شروع ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے ملنا شروع ہوئے, لیکن اس کے بعد رک گئے, جس کی وجہ سے کافی پرابلمز جو ہیں. کیونکہ یہ ڈی ایل ٹی ایل اور ریفنڈز ہوتے ہیں, اٹس کائنڈ آف اے فیول فار دا انڈسٹری اینڈ ایکسپورٹ, کہ جب یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے تو آپ کا ایک بہترین طریقے سے آپ کا بزنس کا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے. لیکن جہاں پر یہ ڈسٹرب ہوتا ہے, جہاں پہ رک جاتے ہیں, تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر سرمایہ سارا اپنی سیونگز میں سے نکالنا پڑتا ہے, یو ہیو ٹو سرکولیٹ آل اوور اگین. تو یہ ایک فائنینشیل کرنچ ہے جو کہ پیدا ہو رہا ہے انڈسٹری میں. اور دوسرا جو ابھی ریسنٹلی 2 سے 3 دن پہلے, کاشف صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ جو گورنمنٹ نے اپیرل اینڈ ٹیکسٹائل پالیسی وڈرا کر دی ہے, یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور بننے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. کیونکہ اس سے ہوگا کیا, اس سے بجلی مہنگی ہوگی, اس سے گیس مہنگی ہوگی, اس سے ریفنڈ پھنس جائیں گے, اس سے بائرز کی توجہ ہٹ جائے گی, کیونکہ ہم ریجن میں سب سے زیادہ مہنگے ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تو امید کر رہے تھے کہ 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی ہمیں دی جائے مزید, تو لیکن اس وقت انڈسٹری سے 2020 اور 2025 تک کی جو اپیرل اینڈ ٹیکسٹائل پالیسی ہے وہ واپس لے لی گئی ہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا پرابلم ہے, جس میں تمام ایسوسیشن غالباً فیصل آباد کی بھی اکٹھے ہونے جا رہی ہیں اور اس پہ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے, جس میں پاکستان ہوزری مینوفیکچرر ایکسپورٹر ایسوسیشن بھی ہے, باقی تمام ٹیکسٹائل ایسوسیشنز بھی ہیں. لیکن اس کے اوپر گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹیپ آن دس, اور اس کو ریزیوم کرنا ہوگا, ادروائز اس کے بہت برے ریپریکاشنز آئیں گے, جس سے نہ صرف آپ انڈسٹری میں مہنگے ہو جائیں گے, بلکہ اس وقت جو خطے میں سینٹر آف اٹینشن ہی پاکستان بنا ہوا ہے, تو پاکستان سے توجہ ہٹ جائے گی. اس توجہ کو برقرار رکھنا چاہیے. برقرار کیسے رکھا جائے؟ آپ انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو بیسٹ پرائسز کے اوپر فیول. پیچھے کوئی خاص وجہ ہے شراز؟ میں چاہوں گی اس پہ بھی بات کریں, لیکن اس سے پہلے کاشف اگر آپ اپنا سٹانس بتائیں, انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کا کیا سٹانس ہے یہ اس وڈرال کے اوپر؟ دیکھیں فاطمہ, جو سب سے پہلے میں سٹارٹ جو کروں گا, جیسے شراز نے آلریڈی بولا کہ گورنمنٹ کی انٹینشنز کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ واحد گورنمنٹ ایسی آئی ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں کہوں گا کہ جنہوں نے پرٹیکولرلی ایکسپورٹ سیکٹر کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ بوسٹ دیا اور پالیسیز اس طرح کی لے کر آئے ہیں. تو انٹینشنز ان کی پازیٹیو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کروں گا کہ یہاں پہ ان کے نیچے مافیاز اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہ ان کو بھی وہ کام کرنے سے روک دیتے ہیں. اب اگر آپ بات کریں اس کی کاٹن کی بات کریں تو پورا سال ہمیں کاٹن کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا ہے. نو ڈاؤٹ پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل پرائسز ہیں. گورنمنٹ سے بارہا یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اس کی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائیں کہ یان جو ہمارا را مٹیریل ہے اگر وہی ایکسپورٹ ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ ویلیو ایڈڈ, ابھی 2 دن پہلے بھی ان کا یہی بیان تھا, لاہور میں بھی جب وہ آئے ہیں تو یہی انہوں نے بولا ہے کہ ہم سبزیاں بیچ کے اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. تو جب سبزیاں بیچ کے ایکسپورٹ ہے تو یو نیڈ ٹو ایڈ سم ویلیو. اور ویلیو کہاں پہ ایڈ ہو سکتی ہے؟ جو آپ کا چلتی ہوئی اس ٹائم پہ انڈسٹری ہے وہ اس ٹائم پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے, گارمنٹ انڈسٹری ہے. الحمدللہ جو فسکل ایئر کا فرسٹ کوارٹر گیا ہے 35% گروتھ ہے ٹیکسٹائل کی, اور یہ ایک وہ گروتھ ہے جو کہ ہسٹری میں ابھی تک نہیں ہوئی. ہم ہر مہینے کے جو ہے نمبرز ہیں وہ اس طرح کے نمبرز آ رہے ہیں کہ وہ پچھلے نمبرز کا ریکارڈ بریک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے شراز نے بولا ہے کہ ٹیکسٹائل پالیسی کو مؤخر کر دیا گیا. اب یہ ٹیکسٹائل پالیسی وہ تھی کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ امپاور ہوئی ہے اور انہوں نے آتے ساتھ نعرہ ہی ٹیکسٹائل پالیسی کا لگایا تھا کہ ہم آپ کو آ کے لانگ ٹرم پالیسی دیں گے, جو کہ اسی پالیسی کے اوپر ووٹ لیے تھے. اور اس پالیسی کو مؤخر کرنا, نو ڈاؤٹ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مخلوقات ہوں گے گورنمنٹ کی, کوئی نہ کوئی. گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم اس پالیسی کو روک دیں, لیکن ان کے کہیں نہ کہیں پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور منہ کے اوپر ٹیپ لگا دی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آ کے تو اس کے اندر ہرڈلز کریٹ کی جائے. رزاق داؤد صاحب نے جو پالیسیز لے کر آئے ہیں, دن رات انہوں نے محنت کی ہے. عمران خان صاحب کا ویژن تھا. میاں اسلم اقبال پرٹیکولرلی پنجاب کے جو منسٹر انڈسٹریز ہیں ان کی دن رات کی ایفرٹس ہیں. یہ ایفرٹس کولیکٹیو ایفرٹس ہوئی ہیں. اس میں لیبر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اس میں انڈسٹریز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اس میں گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ جب تینوں پلرز مل کے اگر کام کرتے ہیں تو تب ہی آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. اور ایکسپورٹ کے اگر آپ نمبر دیکھیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب جو مشکلات کا سامنا ہے کہ را مٹیریل کی شارٹیج ہے, گیس کی شارٹیج ہے,
اس کے بعد ہماری آلویز ڈیمانڈ یہی رہی تھی کہ ٹیکسٹائل پالیسیز کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں آنے والے 5 سالوں میں ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بیرونی منڈیوں میں جا کے کس ریٹ پہ سیل کرنی ہے. ہمیں تو آج یہ نہیں پتا کہ ہم آج آرڈر اگر کوئی بک کر کے آتے ہیں باہر سے, تو اگر آنے والے دنوں میں پرائس چینج کر دیتے ہیں, فیول پرائسز ہی چینج ہو جاتی ہیں, تو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر لازمی آتا ہے. اب انفلیشن ہے, نو ڈاؤٹ یہ گلوبل ایشو ہے, لیکن گلوبل ایشو کے ساتھ ساتھ اگر ایک عام آدمی جو ہے وہ ہماری فیکٹری میں مزدور جو آ کے کام کرتا ہے, اگر اس کی زندگی میں ڈسٹربنس ہے انفلیشن کی وجہ سے, تو ظاہری بات ہے وہ سیلری زیادہ ڈیمانڈ کرے گا. اور اگر سیلری وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا امپیکٹ کس کے اوپر آئے گا؟ وہ انڈسٹریلسٹ کے اوپر آئے گا. اور انڈسٹریلسٹ کس کے اوپر چارج کرے گا؟ وہ اپنی پرائس میں کرے گا. اور پرائس جب چارج کریں گے تو نو ڈاؤٹ پورے ریجن میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس ٹائم پہ, ہمارا ود ان پاکستان بھی کمپٹیشن ہے, ہمارا ود ان ریجن بھی کمپٹیشن ہے, اور ریجن سے باہر ہٹ کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں بھی کمپٹیشن ہے. تو ہم جب ان سارے سٹیپس کو کور کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, تو ایک عام آدمی اگر ہٹ ہوتا ہے انفلیشن کی وجہ سے, تو انڈائریکٹلی یہ ایکسپورٹر بھی ہٹ ہوتا ہے جا کے, اور ایکسپورٹر کی پروڈکٹ بھی ہٹ ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا امپیکٹ ہماری ایکسپورٹس کے اوپر نہیں آئے گا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس سال 2021 جو گزرا ہے اس کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان کا جو سب سے زیادہ سیکٹر جو جس کے اندر گروتھ دیکھی گئی ہے وہ صرف ٹیکسٹائل کے سیکٹر ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر اگر ہم گورنمنٹ کو بھی بارہا اسی چیز کے اوپر لے کے چلتے ہیں کہ آپ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, ٹیبلز کے اوپر ڈسکشن کریں, جو مشکلات ہیں ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ سے کوئی ناجائز مطالبات نہیں کرتے, کہ گورنمنٹ نو ڈاؤٹ آلریڈی پاکستان کے حالات جو ہے وہ مشکل ہیں, گورنمنٹ بھی دن رات کوشش کر رہی ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا جو بزنس ہے, ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے وہ خراب ہو. تو ان ساری چیزوں کو جب لے کے آپ چل رہے ہوتے اور اس کے اندر ٹیکسٹائل پالیسی کا موخر کر دینا, موخر کر دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں لائے عمل بھی دے دیں کہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم میں ہم نے یہ موخر کیا, آگے لانگ ٹرم میں ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے, لیکن شارٹ ٹرم کی جو پالیسیز ہیں اس کو اگر واضح کر دیا جاتا تو ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ایکسپورٹرز ہیں, اس کے اندر جو تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اس ٹائم پہ کہ ہم نے آنے والے وقت میں اپنے ریٹس جو ہیں کس طرح بک کرنے ہیں. نیا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے سپرنگ سمر کا جو ہے, اور یہ آلویز کوائٹ سیزن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ونٹر. ونٹر میں پاکستان کے اوپر آرڈرز جو ہیں اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے, آرڈرز کی فلو زیادہ ہوتا ہے, اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب سپرنگ سمر آتا ہے, لائٹ ویٹ پروڈکٹس آتی ہیں, تو یہ ایک شفٹ آتا ہے جو بنگلہ دیش کی طرف جاتا ہے. اور بنگلہ دیش جب جاتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ اسٹرکٹ جو کمپٹیشن کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری فیکٹری میں جو مزدور ہے اس کو روزگار ملتا رہے, ہماری فیکٹریز میں منتھلی جو گیپ ہے وہ گیپ نہ آئے, اور ایکسپورٹ کے گورنمنٹ کے, اور جب یہ ساری ایفرٹس چل رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری ایکسپورٹ کے جو اوورال, جس کے اوپر رزاق داؤد صاحب آ کے ہر مہینے نعرہ مارتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ اتنے % کی گروتھ کے ساتھ ہے, تو نو ڈاؤٹ ان کی ایفرٹس ہیں, پالیسیز انہوں نے دی, لیکن دن رات جو کام کر رہے ہیں وہ انڈسٹریز کر رہے ہیں, دن رات جو کام کر رہا ہے وہ ہمارا عام طبقہ جو مزدور ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو بڑے یہ سینسٹیو معاملات ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نیوز آ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ آنے والے کچھ دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں یہ ان ٹرمز آف ایکسپورٹ ریڈکشن جو ہے اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے, یہی اپیل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے توجہ دیں کہ جو چیزیں موخر کرتے ہیں اس کو اگر شارٹ ٹرم میں موخر کیا گیا تو ہمیں کوئی اس کا آلٹرنیٹ پلان بھی دیا جائے, تاکہ اس آلٹرنیٹ پلان کے اوپر ہم کام کر کے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طور پہ. بالکل جی, اور بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز آپ نے مینشن کیے جن کے اوپر ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں. اسپیشلی اگر شہراز ہم بات کریں یہی ودرال پالیسی کی, تو کوئی خاص وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں اس میں جو ریزنز بتائی گئی ہیں وہ یہ بتائی گئی کہ ہم نے آلریڈی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دیا انڈسٹری کو, اور ہم نے سبسڈی کی مد میں گیس اور بجلی کو بہت سستا کر کے دیا ہے, جو کہ $9 فی MMBTU ہونی چاہیے تھی, ہم $7.5 میں دیتے رہے ہیں. تو اسی مد میں ہم لوگوں نے $150 بلین کی ہم نے آلریڈی سبسڈی دے چکے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. بالکل, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جس طرح سے میں نے بتایا ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن جتنے ایشوز ہو سکیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے ٹیکسٹائل پالیسی کی, جو کہ ودرا کر لی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. بہت ہی شاکنگ اسٹیپ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ, بیکاز ایک طرف ہم اپنی ایکسپورٹ کو
اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فلش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسی پالیسیز جو کہ ہیلپ کر سکتی ہیں اس پروسیس کے اندر، ان کو وڈرا کر لینا ایک بہت غلط بات ہے. جیسے کہ پہلے بھی بات کی کاشف نے بھی اور شراز نے بھی کہ انٹینشن صحیح ہے لیکن اس انٹینشن پر عمل نہیں کیا جا پا رہا ہے. شراز، بریک سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے اور مجھے آپ کو کاٹنا پڑا تھا کیونکہ ہم بریک لے رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اگر اسپیشلی اس پالیسی کے حوالے سے بات کریں جو کہ وڈرا کر لی گئی ہے، تو ہاؤ ڈو دے موو فارورڈ فرام دیٹ؟ جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا آپ کو کہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے آلریڈی بہت سبسڈائز کر دیا، اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ہم. تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اپیرل اینڈ ٹیکسٹائل پالیسی جو کینسل کی ہے. اب انڈسٹریلسٹ انتظار کر رہا تھا کہ ہمیں 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی الگ سے دی جائے. تو اس دوران ہی انہوں نے جو گزشتہ 2020 سے لے کے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ای سی سی میں اپروو اور منظور ہونے کے بعد پہلی دفعہ ایسی کوئی پالیسی جو کینسل ہوئی ہے. اور یہ پالیسی ہی ہے جس کی بیس کے اوپر گورنمنٹ نے ووٹ لیے تھے. آگے 1.5 سال رہ گیا، صرف آگے الیکشنز پھر آنے لگے اور انہوں نے پھر ووٹ لینے. تو اگر پھر ووٹ لینے ہیں اور انڈسٹریلسٹ سے ووٹ لینا ہے، خاص طور پر ایکسپورٹر سے ووٹ لینا ہے، کاروباری حضرات سے، تاجروں سے ووٹ لینا ہے، تو یہ پالیسی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 5 سالہ اگلی پالیسی بھی ٹیکسٹائل کی دینی پڑے گی. یہ ان کو پالیسی دے کے ہی جانا ہوگا، ادروائز دے ول نیور بی ایبل ٹو ون دا کانفیڈنس آف ایکسپورٹر اینڈ انڈسٹریلسٹ. یہ بہت ضروری ہے. ابھی خاص طور پہ بات کریں ہم اس وقت ٹیکسٹائل کے حوالے سے، تو یہ صرف اس پالیسی کے مؤخر ہونے کی وجہ سے ایک فضا پھیلی ہوئی ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا، آف دا ریکارڈ ہے، لیکن اسٹل آئی ایم سیئنگ اٹ آن ایئر کہ اس وقت ایسوسیشن سب اکٹھی ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر لاہے عمل بنا رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن کہ کیا کرنا چاہیے مینس سم پروٹیسٹ اور واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. لیکن یہ اس حالات اس نہج پر نہیں پہنچنے چاہیے کیونکہ ہم یہ چیزیں افورڈ بھی نہیں کرتے ہیں. اب ہم صرف یہ ہیں کہ اپنی انڈسٹری کو بریک ایون پہ چلا لیں تو میرے خیال میں ہم کامیاب ہیں. تو اس وقت لیکن بات پھر وہی ہے کہ انڈسٹری کو جو انٹینشن ان کی اچھی ہیں، بہتر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ بجلی اور گیس کے پرائسز کو کمپیریٹیولی کم کرنا. ایک پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ 1000 روپے میں سپوزٹلی تیار کر رہے ہیں، وہی پروڈکٹ آپ کو آپ کے ہمسائے ممالک سے 400 روپے میں مل رہی ہے. ایک انٹرنیشنل بائر آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ ہی ہیز نو پوائنٹ لیفٹ کہ وہ آپ کے پاس جائے. وہ تو کانٹیکٹ کرے گا، بنگلہ دیش چلا جائے گا، ویتنام چلا جائے گا، انڈیا چلا جائے گا. اس کو اگر وہاں پہ پرائسز کم ملیں گی. اب اس وقت ہمیں کمپٹیشن کا حصہ بننا ہے. ہمیں اس کمپٹیشن کے اندر سٹینڈ رکھنا ہے اپنے آپ کو. وہ کیسے سٹینڈ رکھنا ہے؟ وہ ایسے ہی سٹینڈ رکھ سکتے ہیں جب ہم اپنی انڈسٹری کو سبسڈی دیں گے، ان کو انسینٹیوز دیں گے. اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہلکا سا کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے، اس کے نتائج اس طرح سے ہوتے ہیں، اگلے مہینے دیکھتے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی. اچھا ابھی بڑا واویلا مچ رہا ہے جی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، ایکسپورٹ نے اتنے بلین کراس کر لیے ہیں اور یہ ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں رزاق داؤد صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. سائڈ سٹوری کوئی نہیں جانتا کہ امپورٹ بھی بڑھ رہی ہے ساتھ میں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، 100% بڑھ گیا. یہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جو ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ شوٹ کر گیا ہے اور 24 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو کہ 12-12.5 تھا غالباً. اب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنا، تجارتی خسارہ بڑھنا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم صرف ایکسپورٹ کو گنتے رہتے ہیں، یہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، آنے والے مہینے میں بڑھ گئی ہے، بڑھنے جا رہی ہے، پچھلے مہینے میں بڑھ گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں ہم نے امپورٹ بھی بڑھا دی ہے. شراز، یہاں پہ صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کمپیئر ٹو دا پریویس گورنمنٹ، کیا اس گورنمنٹ کی ٹیکسٹائل پالیسیز کے حوالے سے پرفارمنس بیٹر ہے یا ورس؟ بہت بہتر ہے. بہتر ہے. میں آئی ایم ناٹ بینگ پولیٹیکل ونس اگین، لیکن کمپیریٹیولی ان سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ آپ ایکسپورٹ کے فگرز دیکھ رہے ہیں. آپ انڈسٹریلسٹ سم ہاؤ دے آر سیٹسفائڈ، دے ناٹ ہیپی ویری بٹ دے آر اسٹل سیٹسفائڈ اینڈ کنٹینٹڈ کہ یار کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. ورنہ اخباروں میں اشتہار آتے تھے، پچھلی گورنمنٹ میں کاشی صاحب اس کو سیکنڈ کریں گے، پچھلی گورنمنٹ میں اشتہار آتے تھے اخباروں کے اندر اور زیادہ ان کی توجہ انفراسٹرکچر کے اوپر تھی. اب دیکھیں ہر چیز کے اندر بیلنس رکھنا چاہیے، انفراسٹرکچر کے اوپر توجہ ہونی چاہیے اور اس گورنمنٹ کی انفراسٹرکچر پہ بالکل ہاں میں نے پہلے مینشن کر دیا کہ بیلنس ہونا چاہیے. انفراسٹرکچر بھی ہو، آپ کی اسکول، یونیورسٹی، تعلیمی ادارے، آپ کی ہیلتھ سیکٹر، پھر اس کے بعد آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر، ان تمام چیزوں کے اوپر ایکولی انٹینشنز ہونی چاہیے. اب آپ
ہمیشہ ہم خبر سنتے ہیں جی روزانہ اپنا ECC کا اجلاس کوئی بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر ایجنڈا کیا ہے، سارا کا سارا انڈسٹری کے حوالے سے، کوئی انفراسٹرکچر کے حوالے سے، کوئی آپ دیکھیں کوئی ریفنڈز جاری نہیں کیے گئے، کوئی فلائی اوور کہیں نہیں بن رہا، پچھلے 3 سال گزر گئے ہم نے کوئی روڈ بنتی نہیں دیکھی. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کا فوکس کسی ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے اور اسی پر رہتا ہے. ایسا ہونا چاہیے. حکومت آپ کی ہے، یہ ملک آپ کا ہے، اور یہ ملک کے ایک ایک سیکٹر آپ کا ہے، اور یہ آپ ہی نے دیکھنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سیکٹرز کو لے کے چلا. تو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت اچھی طرح شراز آپ نے چیزوں کو ایکسپلین کیا، اسپیشلی پالیسی کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کے پرفارمنس کے حوالے سے بھی. ایک طرف کاشف صاحب بیٹر ہے پرفارمنس کمپیریٹیولی ٹو پریویس گورنمنٹس، لیکن کہاں پر ڈرا بیک کریے؟ کیا چیز ہے جو کہ اس گورنمنٹ کو پرفارم کرنے سے اس طرح سے روک رہی ہے؟ دیکھیں اس میں میں یہ کہوں گا جیسے کہ یہ پالیسی کی بات ہوئی ہے کہ موخر کر دی گئی ہے، تو اس میں گورنمنٹ کی انٹینشنز نہیں تھی کہ اس کو موخر کیا جائے. یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ رزاق داؤد صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے انڈسٹریلسٹ کو، اپنے ایکسپورٹرز کو یہ پالیسی نہ دوں. ان کی دن رات کوشش یہ ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پالیسی نہ لائی جائے. وہ تو جب سے وہ امپاور ہوئے تب سے بات ہی یہ کرتے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پالیسی دینی چاہیے تاکہ ہمارا جو انڈسٹریز ہے اس کو پتا ہو کہ اس سے پرفارم کیسے کرنا ہے. ابھی جیسے شراز نے بات کی ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اب اسی بات کو اگر آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو پچھلے دنوں میں اگر آپ سچویشن دیکھیں ہمارے جو فریٹس ہیں وہ کہاں سے $2,000 کنٹینر جاتا تھا یورپ میں، USA میں. جو یورپ کا جو فریٹ ریٹ ہے وہ تقریباً $6,000-7,000 پہ چلا گیا، اور جو USA کا ہے وہ $12,000-13,000 پہ. اور کنجسشن پورٹ کے اوپر اس طرح ہے. یہ بیسیکلی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں. اس سے کیا کہ جب کنٹینرز کا انورٹ بھی آپ کا کم ہے، اوپر سے آپ کی ایکسپورٹ کا پریشر ہے. جب کنٹینرز پاکستان میں امپورٹ کم ہو رہے ہیں یا اس طرح آ رہے ہیں اور ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، تو ایک آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کی بھی شارٹیج ہے. اس کے بعد جو آپ کا اوورآل پریشر ایک بلڈ اپ ہوا ہوا ہے، ایکسپورٹ بڑی ہوئی ہے، پوری گلوبل سچویشن ایسی ہے کہ یہ صرف پاکستان میں امبیلنس نہیں ہے، پوری دنیا میں امبیلنس. بالکل جی. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان کرم جی. جی تو بتائیے گا. میں نے یہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو ٹی وی پہ آپ کی جو چلتی ہیں پٹیاں وغیرہ، تو اس کے بارے میں تو آپ بتاتے ہیں بڑا ایزی ہے قرضہ لینا، لیکن جب دینے کے لیے جاؤ تو وہ ان کے جو پروسیس ہیں بہت مشکل جو ہے نا وہ آدمی حل کرتا ہے. اس کے بارے میں کچھ آسانیاں بتائیں کیسے یہ دیا جا سکتا ہے. اچھا آپ کس چیز کے لیے لون لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے بزنس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا آلریڈی کوئی بزنس ہے یا آپ نیا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا بزنس ہے، میں تو ایک جو ہے نا کپڑے کا کاروبار بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں ٹریڈنگ شاپ بھی ہے. اچھا شاپ بھی ہے آپ کی؟ آپ کے 8 بازاروں میں شاپ ہے کسی اور علاقے میں؟ جی میری تو جو ہے نا اسلام آباد کے ایریا میں روات کے ایریا میں شاپ ہے. اچھا جی. شراز کوئی اسپیسیفک چیز پوچھے یا اس پہ بالکل کاشا بتائیں گے. اچھا تو بہت بہت شکریہ ادا کر دیتے ہیں ہمارے کالر کا. آپ نے کال کی اور بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا کہ اور یہ پیش رفت چل رہی ہے اس وقت ہمارے گورنمنٹ میں چل رہی ہے، بتائیں گے. جی اس میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ بھی، ان کے گورنر کے ساتھ بھی لاسٹ ایئر جو ہے وہ میٹنگز ہوئی ہیں چیمبر کے اندر، اور ابھی بھی جو ہمارے فیصل آباد میں جو اسٹیٹ بینک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تھے. تو انہوں نے کافی زیادہ پالیسی اس طرح کی دی ہیں کہ جو انڈیویجولس کو آگے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی لون لینے جا رہا ہے، کوئی بینک کے پاس جا رہا ہے، تو آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے فکس ایسٹس ان کو دینے پڑتے تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں دینی پڑتی تھی کہ اس کو رکھوا کے اس کی بیس کے اوپر کوئی کولیٹرل آپ کو اس کی بیس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لون جاری کرتے تھے. لیکن اسٹیٹ بینک نے بھی اپنے آپ کو موڈیفائی کیا ہے. انہوں نے عام آدمی کی ضروریات کو سمجھا ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس کولیٹرل نہیں ہے اسے کاروبار کرنا ہے، جب کولیٹرل اگر ہے تو وہ بیچ کے بھی تو جا کے کام کر سکتا ہے. جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ عام آدمی کے لیے جس کی ایک دکاندار ہے، اگر اس کو لون چاہیے، اسے اپنے کاروبار کو بڑھانا ہے، تو وہ کس طرح جا کے اگر کولیٹرل ہی دے گا، ہو سکتا ہے وہ رینٹ پہ بیٹھے ہو، اور اگر رینٹ پہ بیٹھ کے وہ جا کے کیا شو کریں گے گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ بینک کو یا کمرشل بینکس کو کہ وہ ہمیں لون دیں. تو اس کے اوپر اسٹیٹ بینک نے بڑا واضح پالیسی دی ہے. وہ اس طرح کی چیزیں لے کر آئے ہیں، اس طرح کے پیکیجز لے کر آئے ہیں کہ عام آدمی کو اگر وہ جا کے اپلائی کرتا ہے تو اس کو شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر وہ لون جاری کریں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر کے پے بیک کر سکے. تو اس کے اوپر میں ان کو یہی کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک نے اور کمرشل بینکس نے اس کے اوپر بہت زیادہ ورکنگ کی ہوئی ہے اور یہ گورنمنٹ نے کروائی ہے. جب گورنر اسٹیٹ بینک فیصل آباد تشریف لائے تھے تو ان سے ہمارے تاجروں نے یہی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس جب ہم لون لے نہیں سکتے تو اب جتنی مرضی یہ ہمیں اٹریکٹیو پلانز دے دیں
جب ہم اس کو اویل ہی نہیں کر سکیں گے. اور کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک نے مل کے ایک سرٹن اماؤنٹ رکھی ہے ان کے لیے کہ کوئی بھی انڈیویجول آتا ہے وہ لون لے, اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ایسا رہا ہے کہ ان کے جو فکس اماؤنٹ رکھی ہوئی تھی گورنمنٹ نے, جو انہوں نے اسپینڈ کرنی تھی ان پیکیجز کے اوپر, وہ ویسی کی ویسی پڑی رہی. اور اس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک نے اور جو چیف ہیں یہاں کے فیصل آباد کے, انہوں نے بارہا اس کے اوپر کہا اویئرنیس سیشنز بھی کروائے ہیں ڈفرینٹ ایسوسیشنز میں جا کے, اور یہ انڈیویجولس پلان آئے ہیں اور گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل فوکس ہے. ابھی اس ٹائم پہ اس طرح کی گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کمرشل بینک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی اگر بینک میں جائے گا اس کے لیے اس طرح کے پلانز اویلیبل ہیں کہ وہ وداؤٹ کولیٹرل جو ہے وہ جا کے کوئی ان کو اگر اپنے آئی ڈی کارڈز کے اوپر اور چیزوں کے اوپر اگر کوئی بزنس پلانز شو کرتے ہیں تو وہ ان کو ایویلیویٹ اچھے انداز میں کر کے تو ان کو لون جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں. جس طرح سے ہمارے کالر کا سوال تھا, تو آئی ہوپ کہ دیٹ آنسرز یور کوسچن. اور اگر آپ کسی بھی طرح سے لون ایکسس کرنا چاہ رہے ہیں تو شراز کسی بھی بینک کے اندر جا کر آپ اپنی ڈاکیومنٹیشن دے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں جیسا کاشف صاحب نے بتایا کہ ابھی چیزوں کو آسان کر دیا گیا وداؤٹ کولیٹرل. یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا ماضی کی حکومتوں میں کہ آپ کو اپنا, دیکھیں آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو وہاں پر چیزیں بہت آسان کی جاتی ہیں. آپ کو گاڑی لینی ہے, آپ کے لیے ایزی فائنانس موجود ہوتا ہے. یہاں پہ گاڑی کسی نے خریدنی ہو وہ پہلے سوچتا ہے کہ یار پہلے 5 سال کی قسطیں بنائیں کہ 7 سال کی قسطیں بنائیں, اور اس کے بعد پھر وہ گاڑی خریدنے جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنی کنڈیشنز لاگو کر دی جاتی ہیں, شناختی گاڑی کاپی لے کے آؤ, سیلری سلپ لے کے آؤ, اگر بزنس کرتے ہو تو بزنس کا لیٹر ہیڈ پہ لے کے آؤ, اسٹیمپ لگاؤ, پھر اس کو تصدیق کراؤ, پھر پتہ نہیں کہاں سے اور کون سی چیزیں رکھی, بندہ پھر جا کے کہتا ہے کہ یار رہنے دو میں نہ ہی لوں. تو چیزوں کو آسان کرنے کے لیے گورنمنٹ آتی ہے کہ ایک لے مین کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور اس کی بھی ان لگژری آئٹمس تک یا ایٹ لیسٹ ان چیزوں تک رسائی ہو جو کہ اس کی لیونگ کے لیے ضروری ہے. گھر ہو گیا, گاڑی ہو گئی, یہ 2 چیزیں مین ہوتی ہیں جس کے لیے اب یہ لون جو بھی لینا چاہ رہا ہو تو اس کو چھوٹا بہت بزنس ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس میں بہت ہیلپ کر رہی ہے اور یہ کافی ڈفرینٹ ہے باقی گورنمنٹ سے. بالکل, مزید پہ گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے تو چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو ڈے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی. ایک تو لونز کس طرح سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں, کتنا آسان ہے کسی بھی انٹرپرینور کے لیے, کوئی جو نیا اسٹارٹ اپ بزنس شروع کرنے کی کوشش کریں یا آلریڈی جن کا بزنس ہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے سے بات کی. اگر اب میں چاہوں گی کہ ہم مہنگائی کی طرف آ جائیں جہاں پر ڈفرینٹ چیزوں کی پرائسز انکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. 2022 شروع ہوا 4 روپے انکریز پیٹرول کی پرائسز میں. ساتھ ہی ساتھ آگے بھی پروجیکشنز ہیں کہ پرائسز مزید ہر مہینے انکریز ہوتی رہیں گی. کتنا امپیکٹ پڑے گا شراز اس کا اوور آل ہماری انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں انفلیشن ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں چلا گیا آلریڈی 2021 میں, اور اب کہا کچھ نہیں جا سکتا لیکن جس طرح سے ڈالر کی پرائسز بڑھ رہی ہیں 176 177 کے اراؤنڈ فلکچویٹ ہو رہا ہے ڈالر. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اسٹل اٹس ویری ہائی اینڈ ہائیسٹ. اگر آپ دیکھیں گے جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ گورنمنٹ باقی حکومتوں سے بہتر ہے یا نہیں ہے کمپیریزن میں, تو اگر آپ ڈالر کو کمپیریزن اگر کر لیں کیونکہ ڈالر سے ہم مہنگائی آپ نے مہنگائی کی بات کی, ہم ڈالر سے دیکھتے ہیں انفلیشن ریٹ کو, تو اس حکومت کے دور میں جو ڈالر جس ریٹس پر پہنچا ہے آج سے پہلے کبھی بھی اس ریٹ کو ٹچ نہیں کیا. تو اگر ایکسپورٹ ہائیسٹ رہی ہیں تو ساتھ ہی ڈالر بھی ہائیسٹ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مہنگائی بھی اس وقت جو ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. میں آپ کو ایک بالکل لے مین ایک آدمی کی مثال دے دیتا ہوں, ایک عام آدمی کی. وہ 174 175 کا گھی کا پیکٹ خریدتا تھا 1 کلو کا, جو کہ 400 کا ہو گیا, یعنی مور دین ڈبل. تو اس کو یہی چیز صرف یہ گھی میں نہیں ہے, یہی چیز چینی میں ہے, یہی آٹے میں ہے, بیسن میں ہے, جو اس کی روزمرہ کی اشیاء کچن آئٹمز ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں, چلیں اس نے گروسری خریدنی ہے جو 8-10 ہزار روپے کی ہوتی تھی وہ ہو گئی 20-22 ہزار روپے کی, ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں الیکٹریسٹی بلز کے اوپر. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں چارجز لیے جا رہے ہیں. اب کئی دفعہ ہم نے ایسی اٹ بیفلز می سم ٹائمز کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک گھر کا یونٹ 200 چلے ہوئے ہیں, ساتھ والے گھر کے بھی 200 چلے ہوئے ہیں, لیکن ایک کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 2500 آئے ہیں تو دوسرے کو 4000 آئے ہیں. اب حیران ہو جاتے ہو کہ یار دونوں کے جب میٹر سیم ہے اور دونوں کے 1 منتھ کے بل آیا ہے اور دونوں کے سیم وہ چلے ہیں یونٹس چلے ہیں, تو اس کے باوجود یہ اتنی فلکچویشن کیوں ہے؟ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. جب اس کی کمپلین کی جائے تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سسٹم جنریٹڈ بل ہوتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی رول نہیں, یہ سسٹم اس کو جنریٹ کرتا ہے, تو یہ آٹومیٹک سسٹم پہ لگا ہوا ہے, تو یہ ہمیں نہیں پتا, یہ پیچھے سے ہوتا ہے.
اب nobody has the answer of this. اب یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. تو الیکٹریسٹی بلز آپ کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہر مہینے کوئی نہ کوئی اتنے پیسے یونٹ بڑھ گیا. پہلے ایک دور تھا, اب ماضی کی حکومت کی بات کر رہی تھی آپ, ایک دور تھا کتنے پیسے بجلی بڑھتی تھی, 15 پیسے. بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ 50 پیسے اضافہ کر دیا گیا. اب بڑھتے ہیں کتنے, 4 روپے, 5 روپے, 4.5, مطلب اتنے فگرز میں بڑھتے ہیں. پہلے بجلی کے بل اس طرح سے بڑھتے تھے, اب وہ ہر مہینے آپ سنتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آپ فیول پرائس, جو آپ کی پیٹرول ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے اضافے کے لیوی ٹیکسز جو ہیں وہ ہر مہینے لگنے ہیں. ہر مہینے 4 روپے اگر بڑھے گا تو آپ اس کو 30 روپے تک لے کے جانا ہے. تو یہ اس سے مطلب ایک مہنگائی کا وہ طوفان آئے گا جس کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. اور عام آدمی کو اچھی زندگی دینے کی اگر انٹینشن ہے تو پھر ان چیزوں کے اوپر سبسڈی دینی ہوگی. اچھا, اب اس کے اوپر ہمیں جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے بڑے ہی پیارے دوست فرق حبیب صاحب جو ہمارے بڑے عزیز بھی ہیں, ان کی طرف سے یہ آنسر ہمیں دیا گیا اس بات پہ کہ اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ خدمت کارڈ ایک بنا رہی ہے, راشن کارڈ بنا رہی ہے, اور اس راشن کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ راشن فری دیا جائے گا. آپ میرے بھائی فری نہ دیں, ڈونٹ افورڈیبل. ہاں, یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایک بھوکوں کو کھانا کھلانے والی تنظیم ہے, وہ کہتی ہے ہم نے پچھلے سال 1000 بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا, اس سال ہم نے 10,000 بھوکوں کو کھانا کھلایا. بھوکے تو نہیں نا ختم ہوئے, بھوکے تو بڑھ گئے. یہ تو پریشانی کی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کریں اپنے آپ کو. پچھلے سال ہم نے 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا تھا, اس سال ہم نے 10,000 لوگوں کو کھلایا. وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے, لوگ عادی ہو جائیں گے فری رہنے کے, یار راشن تو آ رہا ہے. تو لوگوں کو ان کی محنت کے بدلے اچھا صلہ دے دو. وہ اگر نوکری کر رہے ہیں ان کو نوکری کی منیمم ویج بڑھا دو, وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو پتا ہے اپنا گھر کس طرح سے چلانا ہے. وہ اگر 12,000 کے اندر بیچارہ مشکل سے گھر چلا رہا ہے, اس کو آپ 22,000 روپے کر دو گے, وہ زیادہ بہتر طریقے سے چلا رہا ہے. اس کو پتا ہے کون سا خرچہ کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا یہ سٹانس ہے. اب آئی ڈونٹ نو گورنمنٹ کی اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہے کہ آپ وہ راشن فری دے دیں اور یہ کر دیں. نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنلی یہ چیزیں ہوتی ہیں, اپلائیڈ ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں کہ منیمم ویج کے اوپر اضافہ زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ آپ فوکس کرو کہ آپ راشن کارڈ لوگوں کو دے دو اور لوگوں کو فری بٹھا کے راشن کھلاؤ. اینڈ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ شرازی آپ نے مینشن کیا ہے کہ بجائے کہ مفت چیزیں دینے کے, آئی تھنک امپورٹنٹ ہے افورڈیبلٹی کو عام بنایا جائے. کاشف صاحب, اگر اسپیشلی ہم بات کریں منیمم ویجز کے حوالے سے, کیا انڈسٹریلسٹ کے اوپر ہی یہ بوجھ بھی آئے گا اگر منیمم ویجز گورنمنٹ کی طرف سے انکریز کر دی گئی؟ دیکھیں بالکل یہ بوجھ تو انڈسٹریز کے اوپر آئے گا. جیسے آلریڈی میں نے آپ کو بات کی کہ اگر ایک عام مزدور جو ہے ہمارا, وہ ایفیکٹ ہوتا ہے. انفلیشن اگر اس کے اوپر آتا تو یہ انڈسٹریز کے اوپر آتا, اور انڈسٹریز سے ہماری پروڈکٹ کے اوپر آئے گا. اور جب پروڈکٹ ہمارے اوپر آئے گا تو مہنگی ہوگی, تو مہنگی بیچیں گے تو ہمیں آرڈرز نہیں ملیں گے. تو یہ بڑا ہمیں بیلنس رکھ کے چلنا پڑتا ہے. اور ایک پرسیپشن میں اور کلیئر کر دوں کہ یہ ڈالر کی جو اور پاکستانی کرنسی کی جو ڈیویلیویشن ہوتی ہے, نارملی پرسیپشن یہی جاتا ہے کہ ایکسپورٹر کو فائدہ ہو گیا, جبکہ یہ ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہے. یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شارٹ ٹرم میں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے. آج اگر میرے پاس آرڈر ہے, یہ میری پیمنٹ آج نیگوشیٹ ہوئی ہے اور پاکستانی کرنسی ڈیویلیو کر گئی ہے, تو مجھے آج کی پیمنٹ نیگوشیشن میں کوئی سرٹن 2-4 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. لیکن آنے والے وقت میں شام کو اگر میں نے یان پرچیز کرنے, شام کو ہی میں نے اپنے گیس کے یا بجلی کے بل دینے ہیں, تو آپ کو اتنا ہی پڑ گیا, وہ ہمیں مہنگی لینی پڑتی ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ امپیکٹ کچھ گھنٹوں کے لیے تو ضرور آتا ہے کہ یس ایکسپورٹر کو فائدہ ہو گیا. لیکن اگر آج ہمیں انفلیشن کی وجہ سے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوا, شام کو پرچیزنگ کرنی ہے, لیکن ہم نے آرڈر جو بک کیا ہے وہ تو پرانے ریٹ پہ بک کیا ہوا ہے, اور ہمیں چیزیں را مٹیریل جو ہے وہ تو مہنگا خریدنا پڑا. اور ابھی جو ہمارا عام مزدور ہے, جس نے شراز نے بات کی کہ گورنمنٹ یہ راشن کارڈ دینے کی بجائے اس سائڈ پہ ہے, تو جو سب سے بڑا جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ انڈسٹری کی گروتھ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جو انہوں نے نوکری, ساری چیزیں کوریلیٹ ہیں, انٹیگریٹڈ ہیں, کہ اگر آپ کی انڈسٹری گرو کرتی ہے, آپ کی انڈسٹریز اور فیکٹریز لگاتا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے لیے روزگار بھی مہیا کر رہا ہے جو آپ کی عام آدمی ہے. اور عام آدمی کے لیے روزگار, جو گورنمنٹ نے نعرہ لگایا کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے, تو نعرہ اسی بیس پہ, یہ صرف ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی, ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی انڈسٹری میں گروتھ ہو رہی ہے, آپ کی کنسٹرکشن چل رہی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری چل رہی ہے. اور جب کنسٹرکشن چل رہی ہے, اگر ایک ایکسپورٹر اپنی فیکٹری بنا رہا ہے تو اس نے اپنی فیکٹری بنانے کے لیے اس نے کنسٹرکشن بھی کرنی ہے. آپ کے ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری بھی چل رہی ہے, آپ کی جتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, اور جب وہ انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی جو ہے, جو مزدور ہے, اس کو روزگار بھی ملتا ہے.
تو یہ سب سے بڑا جو میں کہوں گا کہ میرے خیال میں پاکستان میں جب پرائم منسٹر صاحب ادھر فیصل آباد تشریف لائے تھے لاسٹ ایئر جو ہے، تو تب بھی ان سے یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہمارا اس ٹائم پہ یہ صورتحال ہے کہ ہمیں یہاں پہ لیبر کو جنریٹ کرنا ہے، لیکن لیبر جو جنریٹ کرنی ہے اس کی لیبر جنریٹ کرنی ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، بجائے راشن کارڈ دینے کے وہ تو دے ہی رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، دینے بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہے ہماری جو لیبر ہے، جو عام آدمی ہے، اس کو اسکل لیبر میں اگر ہم کنورٹ کریں گے تو ہماری انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، آنے والے وقتوں میں فائدہ ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس جو ینگ پاپولیشن ہے اس ٹائم پہ 60% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ینگ گنز بیٹھی ہوئی ہیں، اور اگر ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز کریں تو میں فاطمہ آپ کو یہ کہوں گا آنے والے وقتوں میں نو ڈاؤٹ جتنا پوٹینشیل پاکستان میں ہے، جس طرح کے عوام یہاں پہ ہے، اور 60% کی ینگ پاپولیشن کے ساتھ لے کے آپ تو یہ دنیا کو فتح کر سکتے ہو، اور لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر رائٹ پالیسیز، جس طرح ٹیکس ریٹ پالیسی موخر کی گئی، اس طرح ہر سیکٹر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کوئی مافیاز اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اپنے شارٹ ٹرم فائدے کے لیے، اور باقی جتنی بھی انڈسٹری ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا آئے گا۔ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ تو آلریڈی ان کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح، لیکن کہیں نہ کہیں آ کے وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی جس طرح ایف پی آر کا سسٹم انہوں نے کل اویئرنیس واک ہوئی ہے فیصل آباد میں، تو اس کے اوپر ایف پی آر، اب گورنمنٹ جب تک ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا، لوگ ٹیکس پے نہیں کریں گے، ایک سائڈ پہ ہماری ینگ گرلز بیٹھی ہوئی ہے، دوسری سائڈ پہ ہم جو ٹیکس پیئر کی اگر بات کی تو وہ بالکل لمیٹڈ ہے، اس میں پولیٹیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں گے، اس میں عام آدمی بھی ہوگا، لیکن یہ کہ پھنستے کون ہے، پستا کون ہے، جو آلریڈی گورنمنٹ ملازم ہے یا کوئی وہ لوگ بیٹھے ہوئے جن کا آٹومیٹکلی کٹ جاتے، لیکن جو عام بندہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا، تو اس کے اوپر اگر ایف پی آر اویئرنیس کمپین، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایف پی آر کے اوپر بھی بہت زیادہ ہمارے تحفظات ہیں کہ ایف پی آر کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک کوشش کی جا رہی ہے ایف پی آر کی طرف سے کہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کوئی پازیٹیو چیز ہے، بالکل، اور گورنمنٹ کا بیک اپ بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، اور کولیبوریشن ہونی چاہیے، مل جل کر یونائٹ ہو کر ایشوز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اس بہت ہی اچھے موسم میں، تھوڑے سے مشکل ٹاپکس کو کور کرنا پڑا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ہوپ کہ ان سے کچھ فائدہ ہوگا اور گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایکشن دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اب وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا، اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کی لائف میں جتنے بھی آپ کے ایمبیشنس ہیں، پیشنز ہیں، چاہے پرسنل اکمپلشمنٹس ہیں یا پھر پروفیشنل اکمپلشمنٹس ہوں یا پھر پڑھائی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے لیے آپ کی صحت نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے، بیکاز آپ کی صحت اچھی ہوگی تبھی تو آپ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے کر پائیں گے، اینڈ آف کورس فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی، اینڈ مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی۔ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنے میلز کو اور اپنی ڈائٹ کو مینٹین کر کے رکھنا، ساتھ ساتھ کچھ ورک آؤٹس کو بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے اپنی روٹین کے اندر، یا پھر یوگا یا پھر پلاٹس، ڈفرنٹ طرح کی ایکسرسائزز آج کل موجود ہیں، کارڈیو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں گھر پر رہتے ہوئے، کیونکہ کووڈ-19 میں ایک چیز جو کہ ہم نے ریئلائز کی ہے کہ ہم لوگ گھر پر رہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہے تو بھی وقت نکالیں اپنے لیے، اپنی روٹین کے اندر ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کریں جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت بہت اچھی ہوں۔ اگر میں اسپیشلی میلز کے حوالے سے بات کروں، جیسے میں نے کہا ویری امپورٹنٹ پارٹ از کہ آپ اپنے میلز کو، اپنی ڈائٹ کو اچھی طرح رکھیں اور ہر طرح کے کھانے کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں، فروٹس، ویجیٹیبلس، ساتھ ہی ساتھ ہیلدی فیٹس انکلوڈ کریں، ڈفرنٹ طرح کی میٹس کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، بدلتے رہیں چیزوں کو، ایک ہی طرح کی چیزوں کے پیچھے مت لگے رہیں، اور اگر آپ گھر پہ کچھ بھی بنا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ایک اچھے کوکنگ آئل کا استعمال کیا جائے۔ اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کے کسی بھی طرح کی ڈش آپ تیار کر رہے ہیں اس کے اندر 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ گولڈن کوکنگ آئل کو بنایا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، نہ تو آپ کو صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، نہ ہی آپ کو ذائقے پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ آف کورس اگر آپ فیصل آبادی ہیں اور پنجابی ہیں تو آئی تھنک کھانا ہماری جان ہوتا ہے، اور چاہے گرمیاں ہو سردی ہو، ڈفرنٹ طرح کی ڈشز ہمارے گھروں میں تیار کی جاتی ہیں جن کو بہت مشکل ہوتا ہے ریزسٹ کرنا، تو اسی لیے گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ لوگ لو ان کیلوری آرام سے کھانے کو تیار کر سکتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈیشنل کوکنگ کر رہے ہوں یا پھر کوئی ماڈرن ریسیپی آپ جو ہے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ آف کورس آپ نے آن لائن دیکھی ہے یا اپنے ایئر فرائر کے اندر بنانے یا بیک کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل میں بھی بہت ساری بیکنگ ریسیپیز گھر پہ ویسے
تیار کرتی رہتی ہوں, کوشش کرتی رہتی ہوں, اٹیمپٹ کرتی رہتی ہوں. کچھ اچھی بنتی ہیں, کچھ اتنی اچھی نہیں بھی بنتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کو آپ کوشش نہ کریں. ٹرائی کرنے کی اچھی ہو بری ہو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, وہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے, لیکن اپنے کام خود کرنے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور سے کروانے کا بالکل مزہ نہیں آتا ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں, اپنی روٹین میں سے وقت نکالیں, تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ڈش جو ہے وہ گھر پہ تیار کریں, یا کوئی نئی ریسیپی کو گھر پہ ٹرائی کرتے رہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر میں بات کروں گولڈن کوکنگ آئل کی, تو کوئی بھی ڈش جو کہ آپ بنا رہے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ کے نیئرسٹ اسٹور سے یہ مل سکتی ہے. اور آف کورس گولڈن ویجیٹیبل گھی اینڈ گولڈن کوکنگ آئل دونوں ہی اویلیبل ہیں. ویجیٹیبل گھی اور ساتھ ہی ساتھ کوکنگ آئل کے اندر یہی ڈفرینس ہوتا ہے زیادہ تر کہ ویجیٹیبل گھی آسانی سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی کے لیے ڈائجسٹ کرنا اس کو زیادہ آسان ہوتا ہے, ایزی ہوتا ہے. اسی لیے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی ڈش جو ہے وہ گھر پہ بنا رہے ہیں. ڈپینڈنگ آن دیٹ آپ چینج کر سکتے ہیں کہ آپ گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے یا گولڈن ویجیٹیبل گھی کا. آگے بڑھتے ہوئے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری روٹینز جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں, تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اور آئی تھنک مینٹل ہیلتھ کو اپنی اچھی رکھنے کے لیے ایک اور ٹیکنیک ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا زیادہ سے زیادہ, اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا. اور کئی دفعہ بہت اچھا لگتا ہے, آج موسم بہت بہت اچھا ہے, اور آئی تھنک دیر از نتھنگ ایبسولوٹلی بیٹر کہ آپ لوگ تھوڑے وقت کے لیے بیٹھیں اپنے, چاہے اکیلے بیٹھ جائیں, اگر آپ کسی اور کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. بہت مصروف رہی ہے آپ کی روٹین فار پاسٹ فیو منتھس, بیکاز آئی نو کہ اسپیشلی ان منتھس میں کام کرنا بہت بہت مشکل ہوتا ہے, چاہے پڑھائی ہو, چاہے پروفیشنل کوئی کام ہو, چاہے گھر کے کام ہو, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک کپ چائے ہونا چاہیے اور اپنے لیے کچھ ٹائم نکالنا چاہیے. ایک بک پڑھ لیں, کوئی آن لائن بک نکال لیں. آج کل تو اتنی اپلیکیشنز آ گئی جس پہ آپ بک کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل فون پر یا اپنے ٹیب کے اوپر بڑے آرام سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور اگر چائے کی بات کریں تو ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ ڈی ٹی کو گھر پہ بناتے ہیں آف کورس, تو اس کے اندر دنیا کے بہترین باغات سے چن کر ٹی لیوز کا استعمال کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پتی بہت فائن ہوتی ہے, بہت جلدی سے آپ کی چائے تیار ہو جاتی ہے. کسی بھی چائے کی 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے. بلینڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کی خوشبو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, آف کورس ساتھ ہی ساتھ جو ایک ریفریشمنٹ آپ کو چائے سے ملتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ کو ڈی ٹی کی ہر کوالٹی کی پیکنگ میں ملے گی. اگر آپ تھوڑی کم پتی والی چائے پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی ایکسٹریم کوالٹی خرید سکتے ہیں جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑی سی تیز پتی پسند کرتے ہیں تو آپ ڈی ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے, آف کورس گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے, سیم پرائس میں ایکسٹرا پتی آپ کو مل جائے گی. آپ لوگ اپنے نیئرسٹ اسٹور سے جا کر اگین خرید سکتے ہیں, اور اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ آپ تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہیں یا پھر کم پتی والی چائے پسند کرتے ہیں. میری چائے کا تو وقت ہو گیا ہے, بیکاز اس ٹائم مجھے چائے بہت جو ہے اس کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی جائیں, اپنے لیے چائے بنائیں, بارش کو انجوائے کریں, اور پھر واپس آ کے ہمیں جوائن کریں. بہت ہی خاص مہمانہ جو ہمارے ساتھ شو میں موجود ہوں گی, ان سے بات چیت کریں گے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گی. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کر رہی ہوں گی. فیصل آباد شہر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو, سٹی 41 کے تھرو, ہمارے اس مارننگ شو کے تھرو اس ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرتے رہیں, اور ٹیلنٹڈ لوگوں کی جو جرنی رہی ہے, جو ان کے اسٹرگلز رہے ہیں, جو ان کے اکمپلشمنٹس رہی ہے, وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے رہیں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کہانی سن کے آپ بھی انسپائر ہو جائیں, آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں, اور آپ کو لگے شاید جو آپ کا خواب ہے وہ آپ بھی پورا کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ ہم سکسیس سٹوریز تو سنتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہارڈ ورک تھا, جن لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا, بیکاز کبھی بھی سکسیس صرف ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے ان کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کی زندگی کے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنی لائف میں کچھ اچیو کر پاتے ہیں. اینڈ آف کورس بہت ساری ڈفرینٹ اسٹوریز ہم نے پہلے بھی کور کی ہیں, بٹ آج کی جو اسٹوری ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, بہت ہی خاص ہے. اٹس ریلی کلوز ٹو مائی ہارٹ, اسپیشلی فیصل آباد کی ایک اسٹوڈنٹ جو کہ انٹرنیشنلی اب باہر جائیں گی, اور اٹس ایکچولی نمل یونیورسٹی کی یہ 2nd طلبہ ہیں جنہوں نے یہ اچیومنٹ حاصل کی ہے. یہ اچیومنٹ میں چاہتی ہوں کہ وہ خود اپنے الفاظ میں آپ لوگوں کو بتائیں. نمل یونیورسٹی کے حوالے سے اگر میں تھوڑی سی بات کروں تو آف کورس آپ کو پتہ ہے نمل یونیورسٹی میاں والی میں موجود ہے, جہاں پر بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھے, اور 96% طلبہ اس یونیورسٹی کے ایسے ہیں جو کہ اسکالرشپس کے اوپر پڑھ رہے ہیں. بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے, اسپیشلی اگر بات کریں پاکستان کے حوالے سے, جہاں پر آلریڈی مشکل ہے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا. تو آئی تھنک اٹس ایبسولوٹلی این امیزنگ انیشیٹو, جس کے تھرو 96% بچوں کو تعلیم اسکالرشپس پہ دی
دی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بہت ہی ٹیلنٹڈ طلبات ہیں اس یونیورسٹی کے. اگر 71 ڈسٹرکٹ سے اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں یونیورسٹی کے اندر, ساتھ ہی ساتھ 170 کلومیٹرز تو کوئی بھی یونیورسٹی موجود نہیں تھی میاں والی کے ارد گرد جس وقت اس یونیورسٹی کو بنایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے عمران خان جو کہ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر ہیں, ان کی طرف سے اس انیشیٹو کو شروع کیا گیا تھا اور بہت ہی سکسیسفل رہا. انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یونیورسٹی, اور اسپیشلی جب ہم سنتے ہیں کہ فیصل آباد شہر سے اتنی ٹیلنٹڈ جو طلبہ ہیں وہ اب جا کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گی, فیصل آباد کا نام روشن کریں گی اور نمل یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی. تو آئی تھنک اٹ سیٹس این ایگزامپل فار آل اینڈ سو مینی ادر اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کون کہتا ہے فیصل آباد میں ٹیلنٹ نہیں ہے, اور کون کہتا ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے. آخر اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کو ریکگنیشن مل ہی جاتی ہے. تو جی میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ بشرا سردار موجود ہیں, نمل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کے انٹروڈکشن کے اندر, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جس اس نئے سفر کو شروع کرنے جا رہی ہیں اس کے بارے میں آپ خود بتائیں. کہاں پہ آپ کو لگا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں آپ دوسری اسٹوڈنٹ ہیں نمل یونیورسٹی کی, دیر اونلی 2 اسٹوڈنٹس جن میں سے ایک آپ ہیں, تو کہاں سے آپ کو آئیڈیا آیا اور کہاں سے موٹیویشن آئی کہ نہیں بھائی میں کر سکتی؟ تھینک یو سو مچ فار دی اپریسیشن اینڈ ایکنالجمنٹ. اور میں اسٹارٹ یہیں سے کروں گی کہ یو گریڈ جو اسکالرشپ ہے اس کا مجھے پتہ بھی نمل یونیورسٹی کی طرف سے ہی چلا. انہوں نے ہی ہمارے ساتھ اس کا اپلیکیشن فارم کا لنک شیئر کیا وچ از دی ویری فرسٹ اسٹیپ, اور اس کو فل کرنے کے لیے گائیڈ لائن کے لیے ایک سیشن کنڈکٹ کروایا جس میں انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتایا. تو یعنی نمل کی جو سپورٹ رہی ہے اس کے بغیر میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی. یعنی یو گریڈ کا جو ایک اپرچونٹی مجھے ملی ہے جو میں نے اویل کی ہے وہ بھی نمل کی طرف سے ہی مجھے اس کی انفارمیشن ملی تھی. اور آپ کا انٹرسٹ اگر ہم انڈر گریڈ سے بات کریں تو کیا آپ کا انٹرسٹ تھا ان سبجیکٹس کی طرف یا آپ کا اوور ٹائم بلڈ ہوا؟ جی آئی ایم اسٹوڈنٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ ایٹ نمل انسٹیٹیوٹ میاں والی. تو یو گریڈ کے لیے بھی میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کو ہی چوز کیا ہے بیکاز اٹ از دی فیلڈ آف مائی انٹرسٹ. اور آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے ان کو بتایا کہ اچھا دس از واٹ آئی ایم گونا ڈو اب, اور ٹیچرس کی طرف سے کس طرح کا ریئیکشن تھا؟ دے ور ایکسٹریملی ہیپی اینڈ آف کورس ٹیچرز نے آج تک ہمیں اتنا سپورٹ کیا ہے تو وہ تو بہت زیادہ خوش تھے, اور انہوں نے بالکل کہا کہ جانا چاہیے. اور پیرنٹس کا بھی جو ریئیکشن تھا وہ اوور ویلمنگ تھا بیکاز پہلے نمل یونیورسٹی میں مجھے جب 100% میرٹ بیس اسکالرشپ ملا تھا تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی. لیکن اس کے بعد جب میں نے نمل میں پڑھا تو وہاں پر جس طرح سے ہماری پرسنالٹی کی گرومنگ کی جاتی ہے تو اس سب نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ اسکالرشپ اچیو کر سکی, اور اس میں میرے ادارے کا بہت بڑا رول ہے. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ سکسیس سٹوریز سب کو سننا بہت اچھا لگتا ہے, کہ سننا چاہتا ہے اچھا جی یہ اچیومنٹ کسی نے حاصل کر لی, اور دنیا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے جب آئی تھنک آپ کچھ اکمپلش کر لیتے. لیکن کیا ایسا کوئی وقت تھا آپ کی لائف میں جہاں پہ یہ وہ کنفیوزڈ, اور انڈر گریڈ میں آئی تھنک اسپیشلی یہ ایک وقت ہمارا ہوتا ہے جہاں پہ وی ٹرائنگ ٹو فگر تھنگز آؤٹ, اور لگ رہا ہوتا پتہ نہیں اف آئی کین میک دس ورک, اور کس طرح کی ہرڈلس تھیں جو آپ کو اپنی جرنی میں فیس کرنی؟ سب سے پہلے تو جب میں نے ایف ایس سی کی تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یونیورسٹی کے لیے ایکسپینسز آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی انڈیپینڈنٹ, اور جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. تو میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے ملے جہاں پر میں ہائر ایجوکیشن بھی اپنی کنٹینیو کر سکوں اور اپنے پیرنٹس پر فائنینشیلی برڈن بھی نہ بنوں. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی یونیورسٹی ہے نمل یونیورسٹی میاں والی میں, تو وہ اسٹوڈنٹس کو میرٹ پر اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپلائی کیا. تو ہمارے ٹائم پر بھی یہی تھا کہ 85% سے زیادہ جن کے مارکس ہوتے تھے ان کو میرٹ اسکالرشپ 100% آفر ہوتی تھی. تو میرے الحمدللہ 92% مارکس تھے ایف ایس سی میں اور 97% مارکس تھے میٹرک میں. تو میں نے بھی اپلائی کیا اور مجھے 100% میرٹ اسکالرشپ ملا. تو سب سے پہلا چیلنج تو میرے لیے یہ تھا جو کہ عمران خان صاحب نے مجھے گولڈن چانس دیا اور میں نے اس کو اویل کیا. اس کے بعد نمل میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی. تو انجینئرنگ از اے ریئلی ٹف فیلڈ. تو نمل میں اپنی سی جی پی اے مینٹین رکھنی ہوتی ہے, 3 سے ابو آپ کی سی جی پی اے ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ہارڈ ورک کنٹینیو رکھنا پڑتا ہے. یعنی ہم اپنی اسٹڈیز کو میں کہیں بھی لیگ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ نمل میں
کلچر ہے کہ ہمیں سوسائٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو لیکن یہ جو ساری اسٹرگلز میں نے کی، اس سب کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نے یو گریڈ کے لیے اپلائی کیا اور میں نے وہاں بھی انٹرویو میں اپنے یہی چیزیں مینشن کی، تو دے ور ریئلی امپریسڈ کہ ہم نے کس طرح سے کمیونٹی کو پے بیک کرنے کا ایک کانسیپٹ ہمیں ہے اور ہم نے ریئلی اس کے لیے کام کیا ہے. تو سوشل ورک جو میں نے کیا تھا اور ایکیڈیمکس میں جو میری پرفارمنس اچھی تھی، تو اس سب کا فائدہ یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی مجھے اپرچونیٹی دی گئی ہے کہ میں اپنی کنٹری کو، اپنی یونیورسٹی کو وہاں پر ریپرزینٹ کروں یو ایس اے میں. اگر نمل یونیورسٹی کی بات کریں تو جو کلچر ہے اور اسپیشلی کہاں کہاں سے اسٹوڈنٹس، جس طرح سے بھی میں نے مینشن بھی کیا 71 ڈسٹرکٹ سے بچے اس ہیں. ان فیکٹ دا ہول پوائنٹ آف دس یونیورسٹی واز کہ جتنی بھی ڈسٹرکٹس ہیں ارد گرد کی، ان میں جو بچے ہیں 170 کلومیٹر تک کوئی بھی یونیورسٹی اور موجود نہیں تھی. جس طرح سے شو شروع ہونے سے پہلے تھوڑی سی بات بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ بہت فوکس کیا جاتا ہے شہروں کے اندر، اربن ایریاز کے اندر یونیورسٹیز پر، تعلیم پر، پڑھائی پر، لیکن ڈسٹرکٹس جو کہ چھوٹی ہوتی ہیں، جو تھوڑا سائڈ پر ہیں، ان پر اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. تو میں چاہتی ہوں آپ تھوڑا سا اپنے انوائرمنٹ کا بتائیں، کلچر کا بتائیں، ڈائیورسٹی کا بتائیں. نمل یونیورسٹی میاں والی کے ایریا میں وہاں پر موجود ہے جہاں پر لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میاں والی کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں. وہاں پر اسپیشلی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن لیں، لیکن وہاں پر یونیورسٹی بنانے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہاں سے آتے ہیں. جب فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے اور اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہیں، تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اور اٹس اے گریٹ انیشیٹو بائی عمران خان. میں پھر سے یہی کہوں گی کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پروموٹ کیا ایجوکیشن کو اس ایریا میں، نہ صرف اس ایریا کے اسٹوڈنٹس وہاں پر آتے ہیں بلکہ وہاں پر اتنی کوالٹی ایجوکیشن ہے کہ پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس یہ اسپائر کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر ایڈمیشن لیں. اینڈ آپ کی اپنی جو پرسنل جرنی رہی ہے، آپ کی اسکولنگ فیصل آباد شہر کی؟ جی، میری اسکولنگ اور کالج دونوں یہاں سے فیصل آباد سے ہیں. پنجاب کالج سے میں نے ایف ایس سی کی اور لیبارٹری گرلز ہائی اسکول سے میں نے. جب چھوٹی ہوتی تھی تو کیا بننا چاہتی تھی؟ ڈاکٹر، پائلٹ؟ At very initial stage, I wanted to be a pilot, fighter pilot, but what changed your mind? جی، میں نے پھر پری انجینئرنگ کی اور پھر میں نے انجینئرنگ کی فیلڈ کو ہی چوز کیا. اور آپ کے بچپن سے کوئی ایسی مومنٹ ہے، کوئی ایسا قصہ ہے؟ شرارتی تھیں یا بالکل شروع سے پتا تھا بھائی پڑھائی پہ فوکس ہونا چاہیے؟ No, I was not a naughty child. اچھا، اور کوئی فرینڈس گروپ کے ساتھ کوئی ایسا قصہ، کوئی واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اپنی لائف میں؟ جی، فرینڈس کے ساتھ میری ہمیشہ سے بہت اچھی بانڈنگ رہی ہے، لیکن ایسا کوئی اس ٹائم یاد نہیں. کبھی آپ نے بنک نہیں کی کلاسز؟ نہیں، ناٹ بالکل نہیں. اسپیشلی لڑکیوں کی بات کریں فیصل آباد شہر کے اندر تو آئی تھنک پچھلے کچھ سالوں میں ٹرینڈ بدلا ہے، جہاں پر لڑکیاں آگے جا کے یونیورسٹی ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن، ماسٹرز، انڈر گریڈ، پوسٹ گریڈ، ایون پی ایچ ڈی تک جا رہی ہیں. اینڈ یہ شفٹ بڑا ریسنٹ ہے اور ابھی بھی بہت ساری ایسی تعداد ہے لڑکیوں کی جن کو یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے اور جن کو تعلیم کو پرائیورٹائز نہیں کیا جاتا ہے. کیا کہیں گی ان پیرنٹس سے یا فیملیز سے کہ کتنا ضروری ہے کہ ان کی بچیاں جو ہیں ان کو بھی ان کی پڑھائی کو بھی اتنی ویلیو ملنی چاہیے جتنی کہ لڑکوں کو ملتی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ وی کین یوز ٹو چینج دی ورلڈ. سو اگر ایک لڑکی کو آپ پڑھاتے ہیں تو آپ صرف ایک لڑکی کو نہیں پڑھاتے، وہ پورا خاندان اس کی وجہ سے گرو کرتا ہے. بیکاز ایک جو لڑکی ہوتی ہے وہ جب ماں بنتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کرتی ہے تو اس سے ایک پوری جو نسل ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو گرلز کی ایجوکیشن آئی تھنک اب یہ کوئی ڈبیٹ رہنی نہیں چاہیے کہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے تو اسلام نے بھی کہا ہے کہ تعلیم، علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے. تو آئی تھنک دیر از نو پوائنٹ کہ ہم کہیں کہ یعنی یہ کوشچن بھی نہیں اب تو کرنا چاہیے اسپیشلی ان دس ایرا کہ گرلز کی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. ڈیفینیٹلی اٹ از ایز ایکولی امپورٹنٹ جتنی ہے. جہاں پر ایک طرف آئی تھنک وی آر ریئلی پروگریسنگ ایز اے سوسائٹی،
آن دی ادر ہینڈ بہت سارے سوشل ایشوز ہیں, سوشل کنسٹرکٹس ہیں جو کہ ریسٹرکٹ کرتے ہیں, ناٹ جسٹ وومین, آئی تھنک مین ایٹ دا سیم ٹائم ایز ویل. چاہے وہ ہم ان امپلائبلٹی کے حوالے سے بات کر لیں, چاہے ہم وہ لیک آف ریسورسز فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر لیں. بہت جس طرح سے یو آر ویری لکی کہ یو آر ون آف دا اسٹوڈنٹس جو کہ نمل یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ ملی, آپ آگے گئی. کس طرح سے آپ نے گیو بیک کرنے کی بھی بات کی, تو ہاؤ کین وی ڈو مور آف دیٹ, ہاؤ کین وی ڈو مور آف دیٹ کہ اور اپرچونیٹیز بچوں کے لیے پیدا کی جائیں, جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کے لیے اور اپرچونیٹیز ہوں, آسانیاں ہوں جو شاید آپ کے لیے نہیں تھی یا میرے لیے نہیں تھی. جی, آپ نے گیو بیک کرنے کی بات کی, تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو. اب بہت سے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوگا نمل یونیورسٹی کے بارے میں یا اس طرح کے اور ادارے جو اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر ہم آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یا ہمیں چانس ملے, ہم اس کے تھرو اویئرنیس پرووائڈ کریں اسٹوڈنٹس کو, جس سے ان کو پتہ چلے کہ ان کے لیے بھی بہت سے مواقع موجود ہیں, تو ان کو اویل کرنا چاہیے. تو اس طرح سے وہ بھی اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب آپ امریکہ جا رہی ہیں سون, ایک تو کب جا رہی ہیں, کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ میری 10 جنوری کو فلائٹ ہے. اچھا, سو مطلب بالکل ٹائم نہیں ہے, تو آپ پیکنگ کر چکی ہیں؟ جی, ابھی چل رہی ہے. اور کلچرل شاک کے لیے پریپیئر ہو چکی ہے مینٹلی؟ ہاں, یس, ٹو سم ایکسٹینٹ, بٹ اورینٹیشن ہماری ایک ہوئی تھی, اس میں انہوں نے تھوڑا بتایا تھا, بٹ پریکٹیکلی ایکسپیرینس تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, وہ اب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے. اچھا, اور بڑا گلیمرائز آئی سپوز کیا جاتا ہے اسپیشلی موونگ ابراڈ, تو سامان میں ایسی کون سی مطلب موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ یوزلی یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں تو ہمارے اچار ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور پراٹھے پیک ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں آپ کے گھر سے بھی پیک ہو رہی ہیں یا آپ نے منع کر دیا نہیں پلیز میں خود جا کے وہاں پہ ڈھونڈوں گی؟ نہیں, میں کلچرل چیزیں یہاں کی ڈیفینیٹلی لے کے جا رہی ہوں, کیونکہ یو گریڈ جو ہے وہ ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ایکسچینج پروگرام ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی کنٹری کو, اپنے کلچر کو وہاں پر انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں. میں اپنا فلیگ وہاں پر لے کے جاؤں گی, اور یہاں کی جو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سے اجرک ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریوڑیاں ہوتی ہیں, یا اخروٹ, ڈرائی فروٹ اس طرح کے جو ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ اس طرح کی جو بھی کلچرل ہماری چیزیں ہیں وہ میں ڈیفینیٹلی وہاں پر لے کے جاؤں گی, اور وہاں پر اپنے ٹیچرز کو دوں گی تاکہ ان کا بھی ہمارے کلچر کے بارے میں پتہ چلے. اس اپرچونٹی کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوئی ہیں آپ کی؟ میری ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ وہاں پر میں جو نالج گین کروں گی, میں واپس آ کر اپنی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اس کو امپلیمنٹ کروں گی. اینڈ آف کورس کیونکہ آئی تھنک مجھے بہت اچھا لگا کہ یو سیڈ گیونگ بیک, تو واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو, ہاؤ ڈز دیٹ لک لائک ان پاکستان؟ گیونگ بیک کا مطلب یہ, جس طرح سے نمل میں بھی میں نے سوسائٹی جوائن کی, نمل سوسائٹی فار سوشل امپیکٹ, تو وہاں سے بھی میں نے یہ چیز سیکھی کہ اگر ہم کسی انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں نا, تو ہم اس کو ایجوکیٹ کر دیں, تو وہ اس قابل ہم اس کو بنا دیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. تو میں بھی یہی چاہوں گی کہ میں کسی کو ہیلپ کروں کہ وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور گراس روٹ لیول کی اگر ہم بات کریں تو جس طرح سے اگین سم تھنگ جو کہ شو شروع ہونے سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان میں, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ رورل ڈسٹرکٹس اینڈ رورل ایریاز, وہاں پر پرائمری ایجوکیشن بھی اویلیبل نہیں ہے, فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہے, ریسورسز بھی موجود نہیں ہے. کیا ان پر بھی پلان ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کام کرنے؟ ڈیفینیٹلی. میں اگین نمل کا ذکر اس لیے کروں گی کیونکہ وہاں پر جو لوکل کمیونٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پرائمری کے ہوں, وہ مڈل کے ہوں, یا وہ میٹرک کے ہوں, ایون FSC تک جو بھی سارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے وہاں پر, لیکن وہ وہاں نمل کے کیمپس میں آتے ہیں آفٹر 5, یعنی ہماری جو کلاسز ہیں وہ 5:30 تک اینڈ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد 5 to 8 ہمارے نمل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم والنٹیئر کرتے ہیں, ہم ان اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, وہ ہمارے کیمپس میں آ کر ہمارے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہی سوسائٹی سلیکٹ کرتی ہے اور وہ ان کو ٹیچ کرتے ہیں. تو جس طرح سے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, تو میں فیوچر میں بھی یہی چاہوں گی کہ یعنی جتنی میری کیپیسٹی میں کر سکی تو انشاءاللہ میں ضرور اس کو یہ کام کروں, کنٹینیو کروں. بالکل کنٹینیو کریں گے. دیٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ.
اگر ہماری سوسائٹی کی بات کریں تو جیسے میں نے کہا کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے پاکستان کے میں، کیا لگتا ہے کہ ریکگنیشن اینڈ ایکنالجمنٹ کے حوالے سے شاید تھوڑی سی کمی ہے؟ نہیں، میرا ایکسپیرینس ایسا نہیں رہا الحمدللہ. یعنی نمل میں بھی ہمیں بہت انکریج کیا جاتا ہے، اسپیشلی اگر ہم اوور آل سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو گرلز کو لے کر تھوڑا سا ہو جاتا ہے. میں نے فیل کیا ہے یہ. آئی ہوپ کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر انشاءاللہ اوور ٹائم. یس، اینڈ آف کورس آج موسم بھی بہت اچھا ہے، تو کوئی بکس پڑھتی ہیں آپ؟ کوئی فیوریٹ بک یا کوٹ ہے آپ کا جو آپ کو لائف میں انسپائر کرتا ہے؟ جی بالکل. علامہ اقبال از مائی فیوریٹ پوئٹ، اور ان کا ایک شعر ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. ارے کیا بات ہے، اور بڑا ہی خوبصورت شعر جو ہے آپ نے سنایا، اور اسپیشلی آج کے دن کے حوالے سے میرا خیال ہے اور بھی زیادہ سوٹیبل ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسی مومنٹ رہی آپ کی لائف میں جو کہ آپ کے لیے صحیح میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یا جہاں پہ آپ کو صحیح میں لگا کہ اچھا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دس از واٹ مائی لائف شوڈ بی اباؤٹ؟ جس طرح آپ نے گیونگ بیک کی بات کی، اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی، ایجوکیشن کے لیے، وومن امپاورمنٹ کے لیے، کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں، یا ایک گریجول آپ نے سوسائٹی کو آبزرو کیا، نہیں تھاٹ کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر میں اپنا کنٹریبیوشن ادا کروں؟ آئی ہیو آلویز بین اے کین آبزرور آف مائی سوسائٹی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک اسپیشل ایسا پوائنٹ آیا جب میں نے سوچا، لیکن شروع سے ہی اٹس مائی نیچر کہ میں سوسائٹی کو آبزرو ڈیپلی کرتی رہی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے یہ فلاز ہیں، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. تو یہ ہمیشہ سے ہی تھا، کوئی ایک اسپیسیفک ٹرننگ پوائنٹ ایسا نہیں تھا. اور آپ کی لائف میں کوئی انسپریشن یا مینٹور رہا ہے آپ کا، رول ماڈل جس کو دیکھ کے آپ نے سیکھا، یا کوئی ایسا امپورٹنٹ لائف لیسن جو کہ اٹ اسٹک ود یو کہ یہ دس از سم تھنگ، دس از جو مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے اپنے؟ میں ہر اس انسان سے انسپریشن لیتی ہوں جو اپنی لائف میں محنت کرتا ہے، جس میں کچھ پانے کی لگن ہے. تو یعنی مجھے ہر وہ انسان انسپائر کرتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ محنت کرتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. اینڈ آف کورس کبھی بھی جب آپ کنٹری موو کر رہے ہوتے ہیں، اٹس نیور ایور ایبسولوٹ ایزی. جب آپ ختم کر لیں گے اپنا وہاں پہ جتنا بھی وقت آپ گزارنے والے، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ پاکستان واپس آئیں گے یا وہیں پر کنٹینیو؟ ویلکم بیک ٹو مائی کنٹری. اور ہمیں اپنے روٹ سے جڑے رہنا چاہیے، اور ہم اپنے ملک کی وجہ سے ہی ہیں جو بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی ول کم بیک اینڈ ورک فار مائی پیپل اینڈ فار مائی کنٹری. یہ آپ کا کتنا عرصے کا وہاں پہ اسٹے ہے جو ابھی تک آپ نے پلان کیا ہوا؟ یہ 1 سیمسٹر کا ایکسچینج پروگرام ہے. آفٹر دیٹ آئی ول کم بیک اینڈ کنٹینیو مائی اسٹڈیز ہیئر ان نمل یونیورسٹی. اچھا، مطلب آپ گریجویٹ یہیں؟ ڈیفینیٹلی. اچھا، صحیح ہو گیا. اور اس ایک سیمسٹر بہت ہی کم ٹائم ہے، لیکن کچھ سوچا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اکمپلش کر کر آنا ہے، یا یہ سیکھ کر آنا ہے، یا یہ چیزیں ہیں جو کہ اپنے کلچر کی وہاں پر جو ہے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے؟ جی، اپنے کنٹری کو تو ریپرزینٹ ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل کچھ میرے آبجیکٹیوز ہیں جو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ میں اس پر فوکس کروں گی. اور ابھی تک آپ کو کوئی ایڈوائز، یوزلی جب آپ باہر جا رہے ہو تو ایڈوائز بہت ملتی ہے آپ کو، ابھی تک کیا ایڈوائز ہے جو کہ اچھی ہے اور کون سی ایسی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے؟ ایڈوائز ابھی تک یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھولنا نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ہاؤ کین آئی فارگیٹ؟ بھائی اپنا ملک کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں، نو میٹر واٹ. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ ایک گارنٹیڈ بات ہے کہ آپ جہاں سے بھی بلونگ کرتے ہیں، چاہے وہ جو بھی شہر ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، جہاں سے بھی آپ بلونگ کرتے ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ گھر گھر ہی ہوتا ہے. تو جی یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، لیکن چھوٹا سا بریک لیتے کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے کہ آج ہم بہت ہی خاص مہمان کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جب بھی فیصل آباد شہر سے کوئی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، کوئی انسپائرنگ سٹوری ہوتی ہے، ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ لوگ تک اس کہانی کو پہنچائیں، اس جرنی کو پہنچائیں، اور نہ صرف سکسیس سٹوریز کو، بٹ اس کے پیچھے جو اسٹرگل تھی، جو لوگ تھے، جو ہمت تھی، ہارڈ ورک تھا، اس کو بھی ہمیشہ اپنے شو میں پورٹرے کریں. اور شاید کوئی ایک شخص
اس کہانی کو سن کے انسپائر ہو جائے, موٹیویٹ ہو جائے, اور ان کو لگے کہ شاید ان کے لیے بھی جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر, جو بھی اکمپلش کرنا چاہتے ہیں, وہ ممکن ہو جائے. اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, اسپیشلی کیونکہ وومن امپاورمنٹ از سم تھنگ جو کہ پاکستان کے اندر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, بہت چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور بہت چینج ہم نے آتے ہوئے دیکھا, اور جتنی فیسلٹیز کی اور ریسورسز کی کمی ہے, اس کے جہاں پر لڑکیاں سروائیو جس طرح کر رہی ہیں اور اکمپلش کر رہی ہیں چیزوں کو, نو میٹر کتنی ان کو ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہے, دیٹس ایبسلیوٹلی کمنڈیبل. وومن امپاورمنٹ کو لے کے بھی کوئی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کرنا چاہیں گی؟ یس ڈیفینیٹلی. اور اگر میں انسپریشن کی بھی, جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی, تو اس کام میں بھی اگر میں انسپریشن دیکھوں تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کیا ہے, انہوں نے جس طرح سے اب ہماری نمل یونیورسٹی میں 36% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فیمیلز ہیں, تو یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور اسی کی وجہ سے ہمیں بھی چانس ملا ہے کہ ہم نے وہاں پر ایڈمیشن لیا. اور نہ صرف یہ کہ وہ ایڈمیشن دیا, بلکہ جو بھی میرٹ پر, آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ایکیڈیمکس میں اچھی تو ہوتی ہیں, تو ان کے لیے میرٹ اسکالرشپ ان کو پرووائڈ کرنا. اور میرٹ کا ورڈ میں بار بار اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ وہاں پر میرٹ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نمل یونیورسٹی کو نہ صرف ایک یونیورسٹی بلکہ وہ ان کا یہ ویژن ہے اور ان کا یہ مشن ہے کہ اس کو ایک نمل نالج سٹی بنانا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نمل دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں آئے, اور جس طرح سے اب ہم باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نمل کو اس لیول پر لے کر آئیں کہ باہر سے لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا چینج ہوگا, اور جب ایجوکیشن کو ہم پروموٹ کرتے ہیں تو وہاں پر وومن امپاورمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو جب میل اینڈ فیمیل سوسائٹی کے دونوں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو پروگریس کرے گی. اسپیشلی اگر الیکٹریکل انجینئرنگ از اے واسٹ فیلڈ, اسپیشلی اب ڈفرنٹ طرح کے اس میں آئی ٹی انجینئرنگ کی بات کریں, بہت سارے لوگ جو کہ الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھتے ہیں آگے جا کے یا تو آئی ٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈفرنٹ فیلڈس ہیں جو آئی تھنک اب مرج ہو گئی ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آگے چل کے کیا پلان ہے ونس یو ڈن ود یور انڈر گریڈ, تو واٹس نیکسٹ؟ ماسٹرس کریں گی, جاب کریں گی, ریسرچ کریں گی؟ جی, نمل میں جو ہماری ڈگری الیکٹریکل انجینئرنگ ان کمپیوٹنگ ہے, تو اس میں بھی کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو آنے والا دور ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا بہت اسکوپ ہے, تو میں یہی چاہوں گی کہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو فوکس کروں اور اسی کو آگے لے کر چلوں گی انشاءاللہ. اچھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں اسپیشلی اگر آپ کسی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ریسرچ کرتی ہیں تو واٹ وڈ یور فوکس ریلی بی؟ میری جو فیلڈ ہوگی وہ روبوٹکس ہوگی. ابھی تک تو میں نے یہی پلان کیا ہوا ہے. اور اگر روبوٹکس کی بات کریں یا اے آئی کی بات کریں تو از دیر سمبڈی ان پرٹیکولر جس کی ریسرچ آپ کو بہت اچھی لگی ہے, یا کوئی انہوں نے انوینشن کی ہے, کوئی کام کر رہے ہیں جو آپ کو اچھا لگے؟ ابھی کیونکہ اسپیشلائزیشن میں بالکل سٹارٹ پہ کھڑی ہوں, تو ابھی میں ایکسپلور کر رہی ہوں, تو ابھی تک اتنا نہیں. ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اسپیسیفکلی کس طرف جائیں گی. اگر ہم ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس کی بات کریں, اسپیشلی آئی ٹی میں سافٹ ویئر کی بات کریں, ہاؤ ڈز دا فیوچر لک لائک ان یور پرسپیکٹو؟ کیا ان چیزوں کو آج کی جو جنریشن ہے, جو نوجوان ہے پاکستان کے یا فیصل آباد کے بارے میں اگر بات کریں, کیا کسی طرح سے ملا کر یونائٹ کر کر ان چیزوں کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے ہماری یوتھ کو امپاور کرنے کے؟ جی بالکل, اور جو ٹیکنالوجی کا اب یہ دور چل رہا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اسپیشلی اب جس طرح سے اسٹوڈنٹس کا رجحان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اس طرف. پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا گرلز کے لیے بھی کہ میڈیکل میں چلی جائیں یا اس سے ریلیٹڈ فیلڈ سے لیں, لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو گرلز کی انکلینیشن اس طرف بہت زیادہ ہے, اور جنرلی بھی اگر ہم دیکھیں تو یوتھ کا انٹرسٹ جو ٹیکنالوجی میں بہت بڑھ رہا ہے, تو اگر وہ اس کو ایز اے کیریئر لیں گے تو پاکستان بھی بہت پروگریس کرے گا اس فیلڈ میں انشاءاللہ. یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں پاکستان کے اندر؟ امپاورمنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے, بیکاز اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں
تو آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, فائنینشلی بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ آئی تھنک. لڑکیوں کے لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے آپ کے اوپینین میں؟ میرا خیال بہت زیادہ ضروری ہے, جتنا کسی میل کے لیے امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک آج کی سوسائٹی میں فیمیلس کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس. اور اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم فادر پہ یا کسی کوئی بھی فیملی کا میل ہے اس پر ڈپینڈ ہو کر ساری عمر گزار دیں. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نہیں بھی ہو تو ہم اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. اور اگر آج سے 5 ایئرس بعد کی بات کریں تو ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان پاکستان؟ یس ڈیفینیٹلی ان پاکستان. یہ سوال میں آپ سے ویسے جب آپ واپس آئیں گے نا دوبارہ پوچھوں گی. ڈیفینیٹلی آئی سی مائی سیلف ان مائی کنٹری ورکنگ فار دی ویلفیئر آف مائی کمیونٹی اینڈ فار مائی پیپل. پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا جب کوئی ایڈوائس پیرنٹس کی طرف سے جو آپ کو ملی؟ پیرنٹس کی ایڈوائس یہی ہے کہ بیٹا جس طرح سے یہاں پر محنت کی ہے وہاں پر بھی ایسے ہی محنت سے پڑھنا ہے, اور ان کو بتانا ہے کہ پاکستانی لوگ کسی سے کم نہیں ہیں, پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی اتنے بریلینٹ اور ہارڈ ورکنگ ہیں. اور یہ جو سارا پروسیس رہا ہے آپ کا, جہاں پہ آپ نے اپلائی کیا ٹو دا ٹائم کہ یو ریسیوڈ, کوئی ایسا مومنٹ تھا جہاں پہ لگا کہ مے بی بہت مشکل ہے, دیکھیں گے ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں, یا شروع سے کانفیڈنس تھا کہ نہیں آئی ایم گونا میک دس ہیپن؟ یس, آئی تھنک بلیف جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس یقین کے ساتھ اپلائی کریں تو ضرور ہو جاتا ہے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ نہیں ہوگا, یا شاید میں نے اوور تھنک بھی نہیں کیا تھا اس بارے میں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا. آئی جسٹ اپلائیڈ اور الحمدللہ آئی واز شارٹ لسٹڈ فار انٹرویو, اور پھر انٹرویو میں بھی سلیکشن ہو گئی. تو ڈٹرمنیشن اور بلیف آپ نے مینشن کیا, ہاؤ امپورٹنٹ آر دیز 2 فیکٹرز کسی بھی چیز میں زندگی میں؟ آئی تھنک یہی تو کی پوائنٹس ہیں. یعنی اگر آپ خود پر, اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نہ حاصل کر سکتے ہوں. اور آئی نو کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا ہے, بٹ ریئلی آپ کے اپنے جو ایفرٹ ہوگا پوسٹ دس یو نو ونس یور بیک اینڈ ونس آپ نے اپنا انڈر گریڈ کر لیا, بیکاز آئی کین آلریڈی ٹیل کہ آپ بہت سینسٹیولی اپنی ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک آپ نے ایجوکیشن مینشن کیا, وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور کیا چیز ہوگی جس پر آپ ریئلی چاہیں گی کہ اف یو ہیو دا رائٹ سیٹ آف ریسورسز اینڈ سرکمسٹانسز کہ آپ ان چیزوں کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گی فار پیپل اراؤنڈ یو ان پاکستان؟ میں یہاں پر جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں لوگوں کی جو سوچ ہے اس کا تبدیل کرنے کی کوشش کروں گی, کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ فیمیلز شاید میل سے کسی طرح سے کم ہیں, تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی تھی کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک بار اگر ہم یہ کام کر لیں تو اس کے بعد بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک لائن میں اگر کوئی میسج دینا چاہیں ٹو ایوری بڈی واچنگ آؤٹ دیر؟ میرا میسج یہی ہے کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف ڈسٹریکشن, اسپیشلی یوتھ کے لیے میرا یہ میسج ہے. تو اپنے آپ کو فوکس رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اور اسٹے فوکسڈ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آپ کچھ بھی چاہیں تو یو کین اچیو یور گول. تو جی آف کورس, جیسے آپ نے سنا بشرا سردار ہمارے ساتھ موجود تھیں, یونیورسٹی میاں والی سے تعلیم حاصل کری, انڈر گریڈ اپنا وہاں سے کر رہی ہیں, یو ایس جا رہی ہیں. آل دا بیسٹ بشرا, اینڈ ایبسلیٹلی ویل ڈن. آپ ایک انسپریشن ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے جو کہ آپ کی جو جرنی ہے اس کو دیکھ کے انسپائر ہوں گے, موٹیویٹ ہوں گے, اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے آج ہمیں جوائن کیا ہمارے شو کے اندر. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو مجھے اجازت ہے, میں آپ لوگوں سے کل ملوں گی. آج کے دن کو انجوائے کریں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.